प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, मुल्क के सियासी दर्जे हरारत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद गुज़श्ता रोज कौमी सलामती के इजलास में भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल की तौसीक करते हुए 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया गया था। और आज भी सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी को भी शहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि जिना हाउस पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में पनाह लिए हुए हैं, उन्हें 24 घंटे में पुलिस के हवाले किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा था, सुनते हैं। की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। 24 घंटे गुजरने के बाद कानून की अमलदारी जो है वो हरकत में आएगी। शरपसंदी का वायरस इस वक्त तबाही मचा रहा है। इसका इलाज जो है वो किसी वैक्सीन से नहीं है, वो किसी मेडिसिन से उसका इलाज नहीं है, तो सर्जरी करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह सर्जरी होगी। जबकि आज तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने तवील खामोशी के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वर्कर्स थे। जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं और मुज़म्मती बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, उनको करार वाक़ई सजा होनी चाहिए। फौज हमसे है और हम फौज से हैं, लेकिन ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, मैं समझता हूँ जिसने की है कंडेमनेबल है, उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ की सेकंड ईयर लीडरशिप आधी से ज्यादा या तो जेल में है या जमानतें कराने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ सियासी परिंदों ने भी उड़ान भरना शुरू कर दी है। कराची से तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली महमूद मौलवी के बाद साबिक MNA आमिर महमूद कियानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि सिंध से MPA संजय गंगवानी, करीम कबूल और रमजान घांची की भी पार्टी छोड़ने की इत्तलात हैं। मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। वजह यह है अपने फौज के अगेंस्ट मैं जिंदगी में न गया हूँ न जाऊंगा। 9 मई वाला जो वाकया हुआ है उसने हमें बड़ा, मुझे जाती तौर पे परटर्ब किया है, बड़ा तकलीफ दे वाला था। मैं PTI से, उसकी मेंबरशिप से, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं। मुज़म्मतों, पार्टी में तोड़ फोड़ और सख्त कवानीन के तहत सजाओं के इस माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? और हुकूमत की जानिब से भी सख्त कार्रवाइयों के दावे और बयानात, माजी की इंतकामी सियासत की झलक और मुस्तकबिल में खुद हुकूमत के लिए भी किस कदर खतरात का बायस बन सकते हैं, तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना एहसान अफजल, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जरा ज़मान पाक की सूरत हाल जानेंगे, जहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी दावे किए गए हैं गिरफ्तारियों के। मियां शैब हमारे साथ ज़मान पाक से मौजूद हैं। शैब, इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं ज़मान पाक के बाहर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़मान पार्क चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रहायशगाह के बाहर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज जो कारकुनों की तादाद कम दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस की जानब से शाम 4 बजे के करीब जो ज़मान पार्क की दोनों तरफ जो मेन रोड आते हैं, एक मार रोड की तरफ से केनार रोड आने वाला, उसको बैरियर लगाकर बंद किया गया। इसी तरह दूसरी तरफ डेवस रोड से जो आने वाला रास्ता है उसको जो पुलिस की जानब से बैरियर लगाकर बंद किया गया। किसी भी जो गाड़ी या किसी जो रहायशी है उनको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इसके साथ साथ मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं, यहाँ से जो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रहायशगाह का मेन इंट्रेंस है, यहाँ से तकरीबन कोई 40 से 50 फुट के फासले पर जो है मेन गेट है, वहाँ जो उनके अपने सिक्योरिटी के स्टाफ है वो मौजूद है और जो पुलिस की जानब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो भी वापस कैमरा पर्सन से कहिएगा कि जरा हमें अतराफ भी दिखाइएगा ज़मान पाक के, जहाँ पर नॉर्मली तहरीक इंसाफ के कारकुनान माजी में भी बड़ी तादाद में होते थे, कैंप्स भी लगाए होते थे। क्या मनाजिर है इस वक्त वहाँ पर?
جی بالکل، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بالکل سامنے جو تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے جو مین گراؤنڈ ہے، وہاں لائٹس آپ کو نظر آ رہی، وہاں کیمپ لگائے جاتے تھے، یہاں بڑی تعداد میں جو کارکن ہیں وہ 24 گھنٹے موجود رہتے تھے، ان کے لیے یہیں جو رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی طرح بالکل رائٹ سائڈ پہ بھی آپ کو کیمپ نظر آ رہے ہیں، وہ بھی کارکنوں کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے، یہاں کارکن موجود رہتے تھے۔ لیکن کل سے جو کارکنوں کی تعداد ہے وہ یہاں کم ہونا شروع ہوئی۔ آج جو کارکنوں کی تعداد ہے وہ قدرے کم دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہنما ہے، کیونکہ ان کی گرفتاریوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور رہنما بھی ہمیں زمان پارک میں دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ آج جو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف کی رہائش گاہ کے اندر ان کو پناہ دی گئی ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر پہلے جو تمام میڈیا نمائندگان ہیں ان کو رہائش گاہ کے اندر بلا کر باقاعدہ وزٹ کروایا گیا، یہ ایکسیس دی گئی کہ آئیے دیکھیں، اگر پولیس چاہتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے جو شبلی فراز ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، اور وہاں میڈیا نمائندگان سے بھی بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ اگر پولیس چاہتی ہے یہاں وزٹ کرنا، سرچ آپریشن جو ہے اس کے وارنٹ لے کر آئے اور میڈیا کے نمائندگان ساتھ آئے، ہم جو مشروط طور پر جو ہے اس کا سرچ کرنے کی جو ہے اس کی اندیا دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، آ جائیں یہاں سرچ کریں۔ کسی قسم کے کسی افراد کو جو پناہ نہیں دی گئی۔ اس وقت جو شعیب، اس وقت جب تیاریاں دیکھ رہے ہیں پولیس کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، پولیس کی جانب سے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تحریک انصاف کو کہ جو 30 سے 40 لوگ ہیں جن کی جو ایجنسیوں کی جانب سے یا دیگر جو ادارے ہیں ہمارے ان کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے، باقاعدہ تصویریں شائع کی گئی ہیں، وہ یہاں زمان پارک کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیونکہ اگر 24 گھنٹے کے اندر انہیں ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا تو قانون حرکت میں آئے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، یعنی 24 گھنٹے کی یہ ڈیڈ لائن ہے اور پولیس کے بھی بھاری نفری تعینات ہے۔ بہت شکریہ میں شعیب، ہمیں آپ زمان پاک کے باہر سے صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے بھی، بہت بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ آپ کی اجازت سے ذرا میں رانا احسان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب، ابھی زمان پاک کے مناظر تو ہم نے دیکھے ہیں، اور ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے میڈیا پرسنز کو اندر بلایا، دکھایا کچھ نہیں تھا، اور یہ بھی آفر کی کہ سرچ وارنٹ لے کر آئیں اور آ کر تلاشی کر لیں، لیکن پولیس بھاری نفری میں موجود ہے، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی ہے۔ کیا طے کر لیا ہے کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمران خان کو تو گرفتار جو ہے وہ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ جو کیئر ٹیکر حکومت نے اب ان کے جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے بیان بھی دیا کہ انفارمیشن ایسی ہے کہ 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہاں زمان پاک کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملوث تھے، جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا ریاستی بلڈنگز کے اوپر، جو سمبلز تھے شہداء کے اور جو نیوی کے سمبلز تھے، اور اوور آل جو انتشار ایک پھیلایا گیا، تو وہ جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کا جو ہے وہ انفارمیشن ہے کہ وہ وہاں چھپ رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہاں تلاشی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہاں پولیس کی جو ہے وہ گیدرنگ ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عدالتی احکامات کے بعد جو ہے ابھی عمران خان کو گرفتاری کرنے کا پلان ہے۔ عمران صاحب، ان جو مبینہ دہشت گرد جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے 30 سے 40 زمان پاک میں چھپے ہوئے ہیں، اگر ایک شخص نے اپنے گھر میں دہشت گرد چھپائے ہوں تو وہ اس طرح پولیس کو کیا آفر کرائے گا کہ سرچ وارنٹ لے کر تلاشی لے لیں، کیمرہ پرسنز کو بھی آنے دے گا؟ کیا یہ لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ تو اچھی بات ہے نا، پھر اگر وہ پولیس کو تلاشی لینے دیں گے تو کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں بنے گا، پولیس اپنی تلاشی لے گی اور واپس چلے جائے گی۔ یہ تو مسئلہ تو تبھی بنتا ہے نا اگر آپ 12 بندے وہاں بھیجیں اریسٹ وارنٹ کی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ پتھراؤ شروع ہو جائے اور آپ پیٹرول بم مارے، تو پھر پرابلم بنتا ہے۔ اگر وہ تلاشی لینے دیں گے پولیس کو، پھر تو پولیس تلاشی لے گی، واپس آ جائے گی، اور وہاں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وہاں کوئی شے پسند موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ایسے ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شوکت بسرا صاحب، ایک تو زمان پاک کی صورتحال تو چلیں ہم دیکھ رہے ہیں، اپڈیٹس پہ اس پہ آ رہی ہیں، آپ کے دیگر رہنما جو پولیس کی قید سے رہا ہوتے ہیں، فواد چودھری صاحب کا بھی بیان ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی مذمت کی، واضح طور پہ مذمت کی، دیگر قیادت کی جانب سے علی زیدی صاحب نے مذمت کی اور سخت کارروائی کا اندیا دیا۔ عمران خان صاحب نے ابھی تک واضح مذمت نہیں کی 9 مئی کو جو بھی واقعات ہوئے ہیں۔ ساتھ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری آفیشیل سپوکس پرسن ہیں تحریک انصاف کے، آپ نے ان کا بیپر بھی چلایا ہے جو انہوں نے جب
ہائی ہاں لیکن خان صاحب تو پارٹی کے چیئرمین ہے نا، وہ تو خود بھی تو خطاب کر رہے ہیں۔ بطور ایک تحریک انصاف کے ترجمان میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو ایشو ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے یا جی ایچ کیو ہاؤس کے سامنے یا جلاؤ گراؤ جو ہوا ہے، جو خاص طور پہ جو آرمی کی تنصیبات تھیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور سب سے بڑھ کر فوج ہے، جو وہ فوج ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی ضمانت ہے، جو ہمارے شہید جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کو شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو ہماری سلامتی کے ضامن ہیں، دن رات وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی رائے ہے کہ فوج جو ہے ہماری ریڈ لائن تھی، ہے اور رہے گی۔ بس صاحب اس حقیقت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن خان صاحب مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ کیا چیز روک رہی انہیں؟ اب میری گزارش سن لیں۔ آج میں نے ان کا ایڈریس نہیں سنا، میں نے یہ ویسے ان کی جو نہیں کی ہم نے سنا ہے، نہیں کی انہوں نے تقریر کی ہے، اس میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، سنے میں نے نہیں سنا، لیکن اگر فواد چوہدری صاحب، جو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، وہ جو آفیشیل سپوکس پرسن ہے، ان کی مذمت آئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ شرمناک ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھائی آپ تحقیق تفتیش کریں، اور جو ذمہ داران ہیں بصر صاحب پھر ایک آبجیکٹیولی بات بتا دیں کہ کیا زیادہ وزن فواد چودھری صاحب کی بات میں یا عمران خان صاحب کی بات میں؟ نہیں، آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ چیئرمین ہیں، اور چیئرمین نے جن کو سپوکس پرسن بنایا ہے، ظاہر ہے انہوں نے ان کی اجازت کے بغیر سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ چیئرمین کو خود نہیں مذمت کرنی چاہیے کر لیں۔ اب ویسے چیئرمین صاحب نے تو اپنی ٹویٹ میں فواد چودھری صاحب کا نام بھی نہیں لکھا تھا، ان کی گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ اچھا، ابھی میں نے ایک، بلکہ مجھے ڈیورنگ پروگرام ہی بلکہ ایک دوست نے مجھے ٹکر بھیجا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ تحقیق تفتیش کریں اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ بات درست ہے، لیکن مذمت تو کریں نا شوکت بصرہ بطور ایک کرنی چاہیے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، بالکل کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے الاؤ کیا اپنے اسپوکس پرسن کو اور باقی دوستوں کو، بالکل اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے۔ آپ میری گزارش سن لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ابھی تک ان کی ایک تقریر یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ میری فوج بھی میری ہے اور فوج میری ریڈ لائن ہے۔ ان کے الفاظ میرے ابھی تک، میں وہی کوٹ چیک کر رہا ہوں۔ گزارش اتنی ہے، اس کے باوجود حملے کروا دیے فوج کی تنصیبات کیا ہے یا کروایا ہے۔ اچھا، میری گزارش سن لیں سعد بھائی، میری اگر بات مکمل ہو لینے دیں گے۔ جب ایسی بات سامنے آ جائے، جب تک، کیونکہ ابھی تو وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے بیان، جو وہاں پر جنہوں نے حسان نیازی صاحب کی ویڈیو، وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جس طرح سے انسائٹ کر رہے ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ کی ویڈیو جس طرح سے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو، یہ تو منظر عام پہ آ گئی ہیں شوکت بصر صاحب۔ سعد بھائی، میری اگر گزارش، میری بات اگر مکمل ہو لینی تھی، شاید آپ کو سوال کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ یاسمین راشد ہیں جن کی آڈیو آئی ہے، وہ شوکت بصرہ ہے، وہ اعجاز چودھری ہیں، وہ کوئی بھی ہے واٹس ایور، ایون عمران خان خود کیوں نہیں ہے، میری بات کو سمجھ لیجئے گا، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہماری پوری دنیا میں جگنسائی ہوئی ہے۔ اس میں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر گئے ہیں، کور کمانڈر دیکھیں وہ ایک شخص کا گھر نہیں ہے، بالکل آپ درست کریں، جگنسائی ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ہماری فوج کا گھر ہے۔ گرفتاری کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اچھا، مجھے اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پکچر تو یہ ہے جو آپ نے کہی ہے، احسان نیازی کی گرفتاری کے اوپر میں آتا ہوں۔ ساتھ ایک مجھے بات بتائیے، ہر طرف سے میں خود آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم شرمندہ ہیں، میں مذمت کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسری طرف جو کام ہو رہا ہے، اس پہ تو بس میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں، اس پہ بڑی تفصیل ہے، اس پہ ہم دوسری طرف کی بھی بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے کارروائی ہونی چاہیے۔ خان صاحب تو انکاری ہے اس چیز سے کہ ہماری تو کوئی قیادت کارکن ملوث تھا ہی نہیں، سازش کے تحت مصطفیٰ لوگوں کو لایا گیا ہے۔ سعد بھائی لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ۔ میرا حلقہ ہارون آباد فوٹ آباد ہے، میرے سمیت چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ ہے، میرے دوست بھائی ہیں۔ ہم لوگوں پہ ہم نے پرامن احتجاج کیا، نہ گراؤ کیا، نہ تشدد کیا، نہ قانون کو ہاتھ میں لیا۔ میرے ضلع بہاول نگر میں 40 لوگ دہشت گرد ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا ہے۔ اسی طرح
50-50 60-60 लोग नामालूम पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। बसरा साहब, अभी तक जो तासुर और जो इल्जामात आ रहे हैं वो तो पीटीआई पर बतौर जमात आ रहे हैं एहसान ना। साहब साथ हैं, राना एहसान साहब आपके साथ हैं, इनसे ये पूछ लें। मैं भी खुद कानून का अदना तालिब इल्म, जो एफआईआर हो रही है ना, पूरे पंजाब के अंदर एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है कि वो दहशतगर्दी की एफआईआर में दफात लगाई गई हैं। अब मुझे बताइए कि अगर पूरा पंजाब के पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स इस सूरत हाल का जवाब और मौका हुकूमत को मुझसे फराहम किया है। आप एविडेंस, अच्छा दूसरी मेरी गुजारिश सुन, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। हर घर पे रेड हो रहे हैं, हर घर की चादर को पमाल किया जा रहा है, खवातीन की बेहुरमती की जा रही है, खवातीन की अच्छा, अब जो लोग मुलव्वस हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप हर आदमी के घर में जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, आप उसके घर में दाखिल हो जाएंगे, खा उसने जलाओ गिराव किया या नहीं किया, खा उसने कानून हाथ में लिया कि नहीं लिया, तो मुझे बताइए जो आमर बदतरीन आमर था ज़ियाउल हक, अच्छा, बस साहब आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड भी है, जो लोग मुलव्वस नहीं हैं और जो अहले खाना भी हैं, ज़ाहिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं है। मैं इस पे राना साहब से बात करूंगा, लेकिन जरा नज़ीर लगारी साहब से मुझे लेने दीजिए उनके रिपोर्ट। नज़ीर लगारी साहब, क्या चीज़ रोक रही है इमरान खान साहब को इस सारे मामले की मजम्मत करने पर, जब दीगर क़यादत कर रही है मजम्मत? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बारे में हमारी राय तो ये है कि वो इगोइस्ट हैं, वो अना पसंद हैं, वो खुद पसंद हैं, और वो इस बात को कसरे शान समझते हैं कि अगर मैंने मजम्मत कर दी तो फिर ये समझा जाएगा कि जो है वो ची गवेरा डर गया है, और जो कुछ हुआ है वो किसी की आंख से ओझल तो नहीं हुआ। हमने देखा है ना, हमारे सामने ये एक वाक़या हमारे सामने हो रहा था, जिस तरह से झंडे बरदार जो हैं वो हमले कर रहे थे गाड़ियों पर, मुझे तो वो सारे मनाज़र याद हैं। मैंने स्क्रीन पर भी देखे, और आप स्क्रीन भी, मैंने खुद जाकर इस्लामाबाद में था, मैंने वहाँ जाकर भी देखा कि किस तरह से जो है वो हमला आवर हो रहे थे, ये सारा कुछ था। और इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, वो कह देते कि इसकी मजम्मत, लेकिन आपको पता है कि वो उनकी मजम्मत आप भी समझ जाते हैं, हम भी समझ जाते हैं अगर वो करते को कितना डीप को और हार्ट से कर रहे हैं या कैसे वो कर रहे हैं। वो इस तरह के हैं नहीं, वो उनकी अना इस बात की इजाजत नहीं देती है। लगाई साहब, गलत को गलत कहने में भी अना आड़े आती है, हमेशा ऐसा है। वो एक दफ़ा थोड़ी है, आपके सामने बेशुमार मिसालें हैं। उनने अपने दौरे इक़्तिदार में क्या नहीं किया, और वो सबसे बड़ा उनका जो प्रिंसिपल है, मोटो है, उनकी सियासत का बेसिक मोटो ये है कि यू टर्न ले लो। वो कहते हैं, और अच्छा इस पर भी यू टर्न लेने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको ना सिर्फ उसको कंडेम नहीं किया, बल्कि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उन्हें पेश किया गया, और तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही होगा जो उससे पहले 9 मई को। आपके सामने की बात है, ये कौन छुपी हुई बात है। इसका मतलब ये है कि जो हमले हो चुके हैं वैसे ही हमले दोबारा होंगे अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। तो लगारी साहब, आपके नजदीक क्या ये खान साहब की हिकमत अमली दुरुस्त है? फिर नहीं, हिकमत अमली छोड़े, सियासी लोगों के साथ हमने देखा है ना, हमने वो लोग भी देखे हैं जो एजिटेटर थे। मुजीबर रहमान को, शेख मुजीबर रहमान को हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कहा था कि तुम एजिटेटर, तुम सियासतदान नहीं हो, तुम एजिटेटर हो। और खान साहब जो हैं वो एजिटेटर बन रहे हैं नहीं, वो इस तरह के उनकी सियासी तरबियत नहीं हुई है। मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा मिच्योर समझता हूँ अपने भाई शौकत बसरा साहब को इमरान खान साहब से। मैं बाकी समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और मिच्योर पॉलिटिकल वर्कर हैं। उनको ये बातें समझ नहीं आती हैं। उनके सामने अपनी अना खड़ी हुई है, उनके सामने अपनी खुद पसंदी खड़ी हुई है, उनके सामने अपनी एक शख्सियत खड़ी हुई जिसका नाम इमरान खान है। वो उससे आगे नहीं देखते, उसके पीछे नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते वो। ठीक है। अच्छा राना साहब, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों के बाद क़यादत की अदालत की तरफ से रिहाई होती है, उसके बाद दोबारा गिरफ्तारियां होती हैं, कानूनी कार्रवाई और सियासी इंतकाम में बड़ी बारीक लाइन है। लेकिन ये तासुर क्यों जा रहा है कि हुकूमत कानूनी कार्रवाई के आड़ में सियासी इंतकाम ले रही है? देखिए, यहाँ मैं एक दो जो है वो कमेंट करना चाहूँगा कि ये जो सारी बात हो रही है कि ये सारा मामला देखें, इमरान खान ने जिस तरीके से इंस्टिगेट किया, एक तो ये कहा गया कि रेड लाइन जो है वो इमरान खान है। इसका क्या मतलब है?
اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی وہ غیر قانونی کام کرتا ہے اور اس کی گرفتاری ہوتی ہے اس معاملے میں تو وہ برداشت نہیں کی جائے گی, اس کا ریاکشن رد عمل بڑا سخت دیا جائے گا. تو یہ سکھایا گیا, سمجھایا گیا, اس کے اوپر نیریٹو بنایا گیا. جو معصوم بچے یا جو نوجوان جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ پتا, ان کو یہ فیڈ کی گئی چیز. اور اسی طرح آپ نے جب میر جعفر کی رٹ لگائی, آپ نے وہ سکھایا تو اس سے بھی نفرت کے بیج بوئے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ پیٹرن تھا یہ ایک ہر جگہ, بہاولپور ہو, فیصل آباد میں دفتر ہو آئی ایس آئی کا, لاہور ہو اور دیگر جگہ ہوں, سب جگہ ایک یک ٹائم پہ سیم ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ جو اور پھر کہنا کہ اب یہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, ان لوگوں کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں یا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اب آپ کہیں کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے یا یہ یہاں ایجنسیوں کے لوگ. عمران صاحب اگر عدالت رہا کر دیتی ہے تو پھر دوبارہ سے گرفتاری احاطہ عدالت کے باہر سے یا جیل سے نکلتے ہوئے دوبارہ سے گرفتاری, اس کو کیا کہیں گے؟ وہ قانونی کارروائی تو نہیں ہے. دیکھیں, اگر کسی کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں اور اگر اس کو ایک ایف آئی آر سے جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے اور دوسری کھڑی ہے تو پھر تو وہ قانونی گرفتاری ہے. وہ اگر جس طرح اب یہ معاملات چل رہے ہیں کہ اوور آل بلینکٹ آپ کو بیل مل جاتی ہے کہ نہ پیچھے نہ آگے اگر کوئی آپ جرم کریں گے تو پھر بھی آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے. پھر تو یہ ملٹیپل ایف آئی آر تو پھر ظاہر قانونی راستے اختیار کر کے سیاسی مشکلات بڑھانے کا ہی راستہ ہے. شیریں مزاری صاحبہ تیسری مرتبہ گرفتار, علی محمد خان صاحب پھر گرفتار, ملکہ بخاری صاحب کا سنا کہ ان کو بھی صاحبہ کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پھر ملٹیپل ایف آئی آر سیاسی انتقام نہیں ہے؟ نہیں, آپ کا بھی یہ نیریٹو تھا. نہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں. یہاں جو ہے ایک منظم حملہ ہوا ہے ریاست کے اوپر. آپ کے جو دشمن چاہتے تھے, جو دشمنوں کی خواہشات تھیں وہ پوری کی گئی ہیں. اب اس معاملے کے اوپر جو ہے ایویڈنس اکٹھی ہو رہی ہے, تحقیق ہو رہی ہے, پوری ایک کیا کہتے ہیں یہ کہہ دینا کہ آپ جو ہے وہ فوج بڑی پسند ہے آپ کو اور فوج بڑی اچھی ہے اس ملک کی, یہ کافی نہیں ہے. آپ نے یہ ہیٹریڈ سکھائی ہے اور اب اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. جو لوگ, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب آپ نے اس عمل کو شرمناک کہنا شروع کر دیا ہے. کم از کم پی ٹی آئی اب اس کو شرمناک, اگر عمران خان نہیں کہہ رہا تو اس کے جو اور دیگر لیڈر ہیں, سیاستدان جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اس کو شرمناک کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. اب جن لوگوں نے یہ شرمناک کام کیا یا اس کی پلاننگ میں جو ہے وہ شامل ہوئے, کیونکہ یہ ایک منظم تحریک تھی, جو ایک منظم پلاننگ کا نتیجہ تھا جس سے یہ رزلٹ آیا. تو اب جو لوگ اس پلاننگ میں شامل تھے, چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے یا فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے تھے, اب وہ حقائق کے مطابق جو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اچھا عمران صاحب, اس پر آپ سے مزید بات بھی کریں گے, لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی مختلف رہنماؤں کی جانب سے بیانات آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سیاسی رہنماؤں کی اڑان بھرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کے اثرات بھی کیا ہوں گے اور یہ ہے کیا اسٹریٹجی؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین. شوکت بستر صاحب, کل محمود مولوی صاحب نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا, آج عامر کیانی صاحب کا اعلان سامنے آ گیا. سندھ سے 3 ایم این ایز ہیں. خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ پنجاب سے بھی آپ کے 24 جو کچھ اراکین ہیں وہ بھی اڑان بھرنے کو تیار ہیں. خان صاحب, دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فوج مخالف نہیں ہیں, اپنی رہنماؤں کو نہیں سمجھا پا رہے. اتنا بھاری بیانیہ ہو گیا سب کے لیے. دیکھیں, ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ جا رہے ہیں ان کی بھی ایک ظاہر اپنی رائے ہوگی, ان کی سوچ ہوگی, اس کے تابع وہ جا رہے ہیں. میں بھی آپ کا سن رہا تھا, بلکہ رانا احسان صاحب شاید کہہ رہے تھے یا آپ نے کہا, کسی ایجنسی کا ہمیں تو فون نہیں آ رہا, میں آپ کا پروگرام بھی کر رہا ہوں, آپ کا شو بھی کر رہا ہوں, کسی کا پریشر نہیں. ہاں, پنجاب پولیس جو ہے وہ جس طرح کی ظلم زیادتی کر رہی ہے اور وہ لوگوں پہ جو ظلم کر رہی ہے, اور اس وقت جیلوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں, پہلے جیلوں میں جگہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت پنجاب میں عملی طور پر تو آئین ویسے ختم ہو چکا ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم ہے ان کا اپنا آئین موجود ہے, اس کے تابع وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن بس صاحب, یہ الزامات تو آپ کی پارٹی کے لوگ لگا رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے, اس لیے وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں
میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو ان کو ثبوت دینے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے الزام, میں اپنی آبزرویشن ہے میری, یہ الزام ہے کہ جی کسی ایجنسی نے کہا تو ہم چھوڑ رہے ہیں. مرضی ان کی اپنی ہوگی, وہ جا رہے ہیں. اگر ایجنسی کی بات ہوتی تو پھر ہم بھی تو ابھی پروگرام میں آپ کے بیٹھا ہوں نا, اور میں نے اوپن سٹانس لیا جو ہماری پارٹی کا آفیشیل اسپوک پرسن نے دیا. میرے اوپر بھی وہ پریشر آتا. ہمیں تو کسی ایجنسی کے فون نہیں آئے, کسی ایجنسی نے ہمیں نہیں کہا کہ دھمکایا ہے. گزارش صرف اتنی ہے اس وقت صرف اور صرف جو پولیس کا رویہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے. میں ان کو پھر کہوں گا یہ وقت گزر جائے گا, مشکل وقت ہے, لیکن اس انداز میں بیہیو نہ کریں کہ بھیڑ اور بکریاں انسان جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں, انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا, پرتشدد کارروائی میں حصہ لیا, جو ہماری آرمی تنصیبات کے سامنے آئے, وہ خواہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, خواہ وہ عسکری بینک ہے, خواہ جی ایچ کیو ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے, اور پاکستان کی ریڈ لائن سلامتی ہے. ہماری سلامتی, ایک منٹ بات سنیے گا, اور ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہماری پاک فوج ہے جو دنیا کی بہترین فوج ہے. اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. اب آپ نے کیا سوال کیا, دوبارہ کیجیے گا, ریپیٹ کیجیے گا. جہانگیر ترین صاحب کی دوبارہ واپسی ہوئی ہے, کیا اندر سے نئی جماعت بن رہی ہے پی ٹی آئی کے؟ میں دیکھیں نا یہ ساری جو بات لیکن اگر مگر سے شروع ہوتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئی میں رہے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی میں بہت اہم پوزیشنز انہوں نے انجوائے کی ہیں, بڑی اہم ذمہ داریوں ان پہ تھیں. اگر کوئی لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ شامل ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے میں سر ٹائمنگ دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں. یہاں پہ پیٹریوٹ بھی بنی ہے, یہاں پہ مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ کاف بھی بنی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, بی بی دنیا سے چلی گئی, کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی 3 بار وزیر اعظم بنی ہے. مسلم لیگ نون برا وقت ان پہ بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. نذیر لغاری صاحب, ابھی جس چیز کی طرف شوکت بسر صاحب نے بھی اشارہ کیا, آپ نے ذرا ایک طویل سیاسی معاملات دیکھے ہیں اس ملک کے اندر بھی, یہ جو وفاداریاں بدلنے والا, اڑان بھرنے والا, یہ تو ماضی کا اسکرپٹ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ آپ پرامن لوگوں کے, بسر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا لغاری صاحب سے. لغاری صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا اگر اجازت دے دیں تو. جناب کمال ہے, بسرا صاحب کے لیے سارا میرا ٹائم حاضر ہے. وہ بسرا صاحب آپ سے بہت زیادہ محبت دکھا رہے ہیں. بسرا صاحب پھر مکمل کیجئے. لغاری صاحب 1 منٹ دے دیں تاکہ آپ ہمارے سینئر ہیں, ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں. بسرا صاحب بالکل مکمل کیجئے گا آپ اپنا پوائنٹ. جی, انہیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے. سر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا, لغاری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ماشاءاللہ ان کا اتنا تجربہ ہے, انہوں نے بہت سارے مارشل لا دیکھے ہیں, بہت ساری مشکل حالات دیکھے ہیں. لغاری صاحب, یہ جو اس وقت پرامن لوگوں پہ ان کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے, ان کی خواتین کو مارا جا رہا ہے, اور پنجاب پولیس کر رہی ہے, یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, اس میں جو لوگ نام لینا چاہتے اور کندھے پہ بندوق رکھی جا رہی ہے. بس صاحب اب آپ نے چونکہ اپنا طویل وقت لیا بھی ہے, ماضی میں جن بھی جماعتوں کے ساتھ ہوئے ان میں سے کسی نے حساس فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے تھے. یہ ساری حرکتیں نہیں ہوئی تھی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے. خیر لغاری صاحب, اس پہ آپ بھی اپنا کامنٹ دیجیے گا کہ یہ جو وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں, اڑان بھری جا رہی ہے, یہ پھر ماضی کا اسکرپٹ دہرایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ماضی میں بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے نا, اور اڑان بھرنے والے وہ اڑان بھر کر جاتے رہے ہیں اور مختلف پوزیشنز اختیار کرتے رہے ہیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے بسرا صاحب کہہ رہے ہیں, کیا فرق پڑا ہے پیپلز پارٹی پر یا پاکستان مسلم لیگ نون پر, کیا فرق پڑا ہے؟ وہ پارٹیاں موجود ہیں, اب بھی بڑی پارٹیاں ہیں ملک کی, اور پی ٹی آئی بھی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہے. لیکن جو جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے اور جہاں پر ایسی چیزیں, یہ میرے خیال میں پاکستان کا غالباً یہ دوسرا بڑا وہ ہے واقعہ ہے, ایونٹ ہے, جہاں پاکستان کے ان اداروں پر اٹیک کیا گیا جن اداروں کی ذمہ داری پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی ہے. تو یہ شیخ مجیب الرحمان نے ٹارگٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پولیٹیکل ٹارگٹ کیا تھا. اس میں شیرپاؤ صاحب کی شہادت ہوئی تھی 1970s میں, تو اے این پی پر پابندی لگائی گئی, نیب پر, نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی تھی, لیکن انہوں نے کبھی بھی فوج پر کوئی اٹیک نہیں کیا تھا. یہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار ہوا ہے مجیب الرحمان کے بعد کہ پاکستان کے ایک سب سے ایسٹرن کمانڈ جو ہماری ہے نا, وہ بہت اہم ہے, اور لاہور کا کور کمانڈر جو ہاؤس ہوتا ہے اس کی بڑی علامت ہے.
اور وہ ہمارے ایک طاقتور ایک ریزسٹنس کا مورچہ ہے، بہت بڑا مورچہ ہے. آپ نے دنیا کے سامنے کیا میسج دیا اس مورچے کے اوپر حملہ کر کے، آگ لگا کر؟ یہ اس طرح کا میسج دیا گیا. یہ پہلے نہیں ہوا کسی پارٹی میں. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی، لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، لیکن لوگوں نے کسی ادارے کی طرف جو ہے انہوں نے اس طرح کی مشترمائی نہیں کی ہے. مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھا اور بہت اہم شخصیات موجود تھیں. ایک بہت اہم جلسہ ہو رہا تھا، ایک گھر میں ہو رہا تھا، لان پر ہو رہا تھا، اور ایک پارٹی کے کارکن نے یہ کہا تھا، فوت ہو گیا، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کوئی اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا. اس نے یہ کہا تھا کہ بھٹو کی پھانسی کی ذمہ دار، ان کی شہادت کی ذمہ دار جو ہے وہ صرف جنرل ضیاء نہیں ہے بلکہ پوری فوج ہے. تو اس پر پیپلز پارٹی کے ہی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بات سننا گوارا نہیں ہے. ہم ضیاء الحق کو سمجھتے ہیں اور ضیاء الحق کے ساتھیوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. پاکستان کی فوج میں جو بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. اچھا رانا صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ بھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ بطور پاکستان مسلم لیگ نواز جماعت اور آپ کی دیگر حکومتی اتحادی جماعتیں بھی ماضی میں ان تمام تر فارمولوں سے گزری ہیں، توڑ پھوڑ، اڑان بھرنا، وفاداریاں تبدیل ہونا. اب دوبارہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ذاتی طور پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور سیاستدان؟ نہیں دیکھیں، میں بھی سیاست میں کسی حد تک بچپن سے ہوں، کیونکہ میری فیملی سیاست سے بلانگ کرتی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ فوجی تنصیلات کے اوپر اور ریاستی اداروں کے اوپر جلاؤ گھراؤ ہم نے کیا. ہم نے احتجاج کیے، ڈنڈے بھی کھائے، ہم نے لڑائیاں بھی لڑی، لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا کبھی پہلے. اور میں یہاں ایک چیز آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج آپ یہ کہیں کہ ہم پرامن ہے، فوج بڑی اچھی ہے، ہم کبھی فوج کے خلاف نہیں ہم نے بات کی، یا آپ یہ ساری جو بھی آج آپ انوسنس کی آپ باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس سے جو ہے حقائق نہیں چھپ سکتے. حقائق یہ ہیں کہ آپ نے ہنڈی کا کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، آپ نے بل جلائے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے اسمبلی پہ حملہ کیا. وہ ساری ایک تحریک ہمارے سامنے. ران صاحب میں توقف کیجیے گا، مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے واپس آ کے آپ سے اس بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات تو بڑے گھمبیر صورتحال پہ آ چکے ہیں، اس کا حل، وے فارورڈ کیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے معروف بزنس مین عقیل کریم ڈھیڈی صاحب نے. بہت بہت شکریہ ڈھیڈی صاحب وقت دینے کے لیے. ڈھیڈی صاحب، کل آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے زمان پاک میں، کیا معاملات زیر بحث آئے؟ کیا کن امور پہ بات چیت ہوئی؟ کل کی جو ملاقات تھی وہ صرف اور صرف اکنامی ایشو پہ بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کیونکہ جو بات چیت تھی وہ ہماری پوری ایک میٹنگ ہوئی تھی گور اعجاز صاحب کے گھر میں. اس میں ہم 20 لوگ تھے اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرسٹ فیز میں تو جو 9 مئی کا جو ایکسیڈنٹ ہے اس کے کنڈیم کیا ہے، اور مطلب یہ کہا گیا سب لوگوں نے مل کے ایک اس پہ کہ یہ جو بھی ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو پنش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو بات ہوئی تھی کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے. تو ملنے کے لیے جو ذمہ داری لی گئی ہے گور اعجاز صاحب نے لیے، آپ کے میاں احسن صاحب نے لیے، عامر محمود صاحب نے لیے، اور 1-2 اور لوگ ہیں. ہم اس کے بعد میٹنگ ختم ہونے کے بعد ہم واپس آ گئے کراچی. جو عمران سے میری میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے بعد میں گیا تھا ادھر، تو اس میں صرف اور صرف کیونکہ ان کی ویکلی اکنامی پہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ کو میں نے اٹینڈ کیا تھا. اس سے علاوہ کوئی بات نہیں. اچھا، تو ڈیڈی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ فرسٹ فیز میں جو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی تھی، اس پہ پھر خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا تھی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب نے بھی، تو میں سمجھتا ہوں ابھی آج ان کا بیان تو آ گیا، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے ان واقعات کی مذمت نہیں کی تھی کیٹیگوریکلی آج بھی بیان میں. تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ سے ملاقات میں کیا ان کا رد عمل تھا؟ یہ مذمت سب کو کرنی پڑے گی، پورے پاکستان کو، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ تو، اور میں تو کہتا ہوں یہ جو نعرے بازی بھی ہوتی ہے نا فورسز کے خلاف، اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. یہ ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی فوج کے مورال کو ڈاؤن نہیں کر سکتے، کسی صورت میں نہیں کر سکتے، نہ ہم افورڈ کر سکتے. افواج کی ہمیں انٹرنل بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہمارے معاملات تو اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ہمیں بار بار فوج کو بلانا پڑتا ہے، اور فوج
की फौज की मौजूदगी में हमारे मामला सीधे होते हैं, तो हम उनका मोरल भी डाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डेडी साहब। कल आपके इस मुलाकात के बाद से काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर खबरें और तजिए जन्म ले रहे थे, पर यह भी बात थी कि आप शायद कोई मैसेज लेकर गए कि केयर टेकर सेटअप को एक साल एक्सटेंड किया जाए, जहाज की बातें चल रही थी। मैं आपको बता, मैंने तो वहाँ इंटरव्यू दे दिया ना, बॉल ने उसको, बॉल ARY सब पे चला है। उन्होंने मुझे पूछा आप क्यों आए हैं, तो मैंने कहा यार इकोनॉमी पे डिस्कशन थी, इकोनॉमी पे मीटिंग थी, उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ सारे लोग हैं, जूम पे थे, शौकत तरीन था, डॉक्टर इशरत थे, बहुत सारे लोग थे, हुमायूं अख्तर था। हुमायूं अख्तर से भी किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा ये इकोनॉमी पे मीटिंग थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं बाकी चीजों से। तो डेडी साहब ज़ाहिर है आप बहुत बेहतर समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सियासी स्टेबिलिटी के साथ ही आनी है, ज़ाहिर है इसके साथ लिंक्ड है। तो क्या आपकी इस मुलाकात के बाद या इस दौरान आपको लगा कि खान साहब हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं ताकि कोई रास्ता निकाला जाए सियासी इस्तेहकाम का? देखिए, बातचीत से मसले हल होंगे, बातचीत के बगैर मसले हल नहीं हो सकते। ये तो हमने बार बार आजमाया है ना। एंड ऑफ द डे टेबल पे बैठना ही पड़ेगा, चाहे आज कोई ना बैठना चाहे, लेकिन कल आप बैठेंगे, बैठ के मसले हल हो जाएंगे। तो कब बिठा रहे हैं फिर इन दोनों फ्रीकैन को इकट्ठा? हमारी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और झगड़े फसाद हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी इंसान मायूस हो जाता है। अभी मैं एयरपोर्ट पे था, इंटरव्यू दे रहा था, तो वो थका हुआ बहुत था, तो मेरे ज़हन से कुछ ऐसी बातें निकली जो नहीं निकलनी चाहिए इंसान, लेकिन ये मकसद नहीं होता ये बातें करने का। मैंने कहा ये शायद, मुझे तो लगता नहीं है मसला हल हो। डेडी साहब, ये जो थकावट और जो मायूसी है, ये कल की मुलाकात के बाद बढ़ी है या ये सफर की थकावट थी? देखिए, थकावट थी, जेन्युइन थकावट थी, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद इतने लोग, यार पाकिस्तान की पूरी कारोबारी बिरादरी, इतवार को मेरे घर पे मीटिंग हुई है, फिर मंगल को लाहौर में मीटिंग हुई है और सारे स्टेक होल्डर के बारे में बात की गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग सबको जानते भी हैं, इनकी अपनी फेस वैल्यू भी है, और ये जाएंगे तो लोग इज्जत करेंगे और बैठेंगे, और ये मुल्क के इंटरेस्ट की बातें हैं, कोई मुल्क के ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।